अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मैं ये बात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, हम लाजमी 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएंगे। कई साल से तालीम आपका बड़ा इशू था, क्या अब आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है? हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा, कख भी नहीं होना। ये सब पीली टैक्सियाँ हैं, ये सब सस्ती रोटियाँ हैं, ये सब सस्ते तंदूर हैं, कख भी नहीं होना। उसकी वजह है, देखो ना, पहले अंदर एक एहसास जुर्म है। क्या आपने अभी क्या कहा? पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। पॉइंट स्कोरिंग का दी है दीन दी बुनियादी जड़ी तालीम है, वो क्या है? वो इल्म हासिल करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा। और तुम क्या 76 साल, पौन सदी है, और क्या जी इकट्ठे ही 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को फेस्ड आउट प्लान दो। और लोगों को ये बताओ, मेरे जैसे जाहिलों को ये बताओ, उनके टीचर्स का मायार कैसा होगा? वो अंडर पेड तो नहीं होंगे? एनवायरनमेंट कैसा होगा? सबसे बढ़ के उनका निसाब कैसा होगा? क्या वो अहदे हाज़र? अदरवाइज क्या है? बेसिकली क्या है? मैं बताता हूँ क्या पढ़ाओ, और मैं बताता हूँ उन्होंने पढ़ाना क्या है। अलफनार की बेबदमाशी पे पागलपन, ये कायदा होगा। ते तख्तादार, रे रिश्वत, काफ कमीशन, नुक्ते वाला काफ कब्जा ग्रुप, गैन से गुंडागर्दी, फे से फॉर्म 47 पढ़ाने चले हैं। खुद पढ़े लिखे हों तो पढ़ाएं, इनको तो पता ही कख नहीं। इनकी तकरीरें सुन के हंसी आती है, जो ये मुर्दा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी टांगें टूटी हुई हैं, ये मैराथन में शामिल हो गए हैं। वो 2 करोड़ 60 लाख बच्चा को फेस्ड आउट प्लान दो, रीजनेबल प्लान दो, साथ उसकी तफसीलात दो। उस्ताद कैसा होगा? देखो बात सुना, माहौल कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, निसाब कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, और पीछे माँ बाप। घर कहीं फाकों का मारा तो नहीं होगा? होश करो। वो वीडियो है, वो आप फारूक साहब को कहना किसी वो चलाएं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका मकाम क्या होता है, उनकी इज्जत क्या होती है, उनकी तरबियत क्या होती है, इनको क्या पता क्या होता है। देखो बात सुनो, ये मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं फार्म हाउस पे रहता था, तो सुंदर रायविंड रोड पे एक सरकारी स्कूल है, सुल्तान के बिल्कुल तकरीबन सामने जी। मैं गया कि कुछ बच्चों का ये वो कोई हिसाब किताब, हेडमास्टर को मैसेज भेजा, उसने टाइम दिया, मैं चला गया। वो जो इस मुल्क का गलीज कल्चर है, मैं एक दस्ता सा बना के खड़ा इस्तकबाल में हैरान। खैर, मुझे एक क्लासरूम में लेके गए, वहाँ एक टीचर था, टीचर। अब सुनो, लगता था कोचवान है, और सोया पड़ा उठ के आया, टुटे छितर बिंगे चिबे कपड़े, अजीब, ना सर ना पैर उसका, मनूस शक्ल उसकी। और मैंने क्लासरूम देखा, उसमें मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे। तो मैंने कहा यार ये इतना एज डिफरेंस, ये क्या? ये कहता जी ये 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे ने। मैंने कहा तो ये एक ही क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, तो आप उनको कैसे पढ़ा सकते हो? कहता जी गुजारा मुजारा हो जाता है, खुदा की कसम, गुजारा मुजारा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो वो छोड़ने आए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप प्लीज़ रुको। हेडमास्टर साहब थे, वो अच्छे रीजनेबल आदमी थे, वो गाड़ी तक। तो मुझे कहता है नहीं जी जुम्मा है, मैं भी मॉस्क्यू जाना है। और बात सुन रहे हो, उसने मॉस्क कहा था। ये लेवल है इनका। पाकिस्तान में तयन करो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जरा मुंह चुकदा है वो जावड़दा एमए करने। कितने आपको एमए फारसियों की जरूरत है, या एमए अरबी? क्या करना है आपने? जिन मज़ामीन में दुनिया के साथ हमारा मुकाबला है और हम जलील हो रहे हैं, और हमें चाइना के कंधे पे चढ़ के या पांव पकड़ के घिसटते हुए चांद के वो शौक पूरे करने पड़ते हैं। और खुदा का खौफ करो, हमसे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, हमसे कई गुना बड़ी आज़ादी, वो कहाँ तुम कहाँ। करेंगे टोपी ड्रामा, अल्लाह की कसम मुझे याद कराना 5 साल बाद कि इसका कोई नतीजा निकला।
فیزڈ آؤٹ پہلے کتنے بچے, فیز 2 میں کتنے بچے, فیز 3 میں کتنے بچے, ان کے ماں ہمیں یہ بتاؤ, ٹوپی ڈرامے مت بتاؤ ہمیں. وہ دانش اسکول, پیلی ٹیکسی, پھر آ گئی پیلی ٹیکسی. اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ بھی کون سا بچہ ہے 8ویں کے 10ویں کے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو جن کا یہ سبجیکٹ ہے, کاؤنسلنگ کرو ان کی, بتاؤ پھر کہ بچہ یہاں تک جائے, یہاں تک جائے, اس بچے کو ووکیشنل ٹریننگ یہ وہ کو ہنر سکھانا چاہیے, یہ پیور سائنسز میں جائے گا, یہ سوشل سائنسز میں جائے گا. ایمرجنسی 76 سال بعد ایمرجنسی, یہ تو پاکستان بننے کے بعد. مجھے اس کمیونٹی سے سیاستدانوں سے نفرت اس لیے, they wasted 76 years. 28 کروڑ انسانوں کا مستقبل انہوں نے ایسے داؤ پہ لگایا ہے جس کا حساب کوئی نہیں. اور کہتے کیا ہیں, جمہوریت آتے آتے, وہ 76 سال ہوئے, پون صدی آتے آتے وہ مر گئی ہے رستے میں. چلیں. خبر کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے 162.5 ملین روپے کی منظوری دے دی گئی ہے. ان سخت مالی حالات میں ان شاہ خرچیوں پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پچھلے دنوں یاد ہے شہباز شریف نے کیا کہا تھا, شاہ خرچیاں کم کریں گے. یعنی ایک جملہ, اس جملے کو اینک کی طرح پہنو تو تمہیں ان کے اصلی چہرے نظر آئیں گے. شاہ خرچیاں, وہ شاہ دے زمانے لد گئے. شاہ ایران کو دھتکارے ہوئے ملک سے نکالے ہوئے مدتیں بیت گئیں. شاہ شو نہیں ہوتے, اب ذل سبحانی نہیں ہوتے, اب عالم پناہ نہیں ہوتے, بھکاری ہوتے ہیں ووٹوں کے. یہ کم کریں گے, شاہ خرچیاں کم کریں گے. ایک تو مائنڈ سیٹ دیکھو, شاہ خرچی, اس کو کہنا چاہیے تھا فضول خرچی, نہیں شاہ خرچی. اچھا اتنی کی, میں اتنی کی پڑھے لکھے ہیں, آگے کیا کم کریں گے, وہ تو کیا ختم کریں گے. اسی لیے میں جو کہا, میں مایوسی کا ماؤنٹ ایورسٹ ہوں, چونکہ میں ریئلسٹک آدمی ہوں, میں خواب فروش نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے ڈریم سیلر. آرائش و زبائش کے لیے 16 کروڑ 25 لاکھ, کتنے گھرانے کتنے مہینے پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتے تھے. کچھ بھی نہیں. ان کی پرائرٹیز غلط, ان کی سوچ غلط, ان کی روحیں گندی ہیں. ان حالات میں کو کرے یہ, ایک طرف یہ آرائشیں اور تزئینیں اور دوسری طرف کچکول, بیچ میں صفاقی, درندگی, بے نیازی, عوام سے نفرت, بیوقوف بنانے کی پریکٹس مسلسل. چلیں. گزشتہ دنوں لاہور میں پولیس اور وکلا کے درمیان تصادم ہوا, پتھراؤ, لاٹھی چارج, شیلنگ, متعدد زخمی اور گرفتار کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئی جی پنجاب کو وکلا کے خلاف طاقت نہ استعمال کرنے کی ہدایت کی, لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. کیا کہیں گے؟ اچھا بات ہو, ماشاء اللہ. دیکھو بات سنو, محاورہ ہے قدیم پنجابی کا کہ اللہ پاک اوپر بیٹھ کے کوئی ڈانگ تھوڑی مارتا ہے, وہ صرف مت مارتا ہے. صحیح. پھر تم سارا کچھ خود ہی کرتے ہو. ایڈولف ہٹلر واز اے جینیس, بہت بڑا قوم پرست, آئی ریسپیکٹ ہم, لیکن ہی نیور نیو ویئر ٹو اسٹاپ. انجام سامنے آ گیا. نیپولین, یہ کئی مثالیں ہیں دنیا میں. تو یہ مریم نے پہلی کو ڈھنگ کی بات کی ہے, لیکن میری بد دعا ہے کہ بھیڑوں کے اس چھتے کے ساتھ پنگے لینا جاری رکھو. یہ وکیل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آرگنائز لوگ ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ کون سی ایسی بات یا واقعہ ہوگا یا ان کی حماقت ہوگی جو ان کے اقتدار کے اونٹ پہ آخری دن کا ثابت ہوگی. وکیل لاوارث تو نہیں ہے. ایک حماقت کر چکے یہ ایز اے کمیونٹی, وہ جو افتخار چودھری والا کام, اس کو میرے بڑے بھائی اور میرے بالکل بہت زیادہ قابل احترام, پیار میرا ان سے بہت, چودھری اعتزاز حسن سمیت, ستارے گردش میں ہوں تو بڑے سا بڑا آدمی مار کھا جاتا ہے. وہ ایک حماقت. یہ ڈھنگ کے کسی کاز کے لیے کسی انڈیویجول کی بجائے یہ نکلے گا سڑکوں پہ ذرا کہ ایسی تیسی ہے تمہاری تزئینوں آرائشوں اور دوروں کی. ہر سال حساب دو کتنا ٹیکس دیتے ہو تم
اپنا یہ انکم ٹیکس کی مد میں تم میں سے کون کون کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ آدھے کپڑے اتر جائیں گے. چلو حسن صاحب، دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق سابق سفیر حسین حقانی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ تشدد سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم سیکھتے بھی نہیں. حسین حقانی ایک عجیب سی چیز ہے. میری اچھی سلام دعائیں. وہ بہت ذہین آدمی ہے لیکن وہ بہت ہی دنیا دار آدمی ہے. میں کچھ سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا. بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین، لیکن بہت ہی دنیا دار. جو ہر چیز میں اپنی ذات کے لیے دیکھے تو وہ اس کو میں دنیا دار کہتا ہوں. ضروری ہے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، وہ اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز میں وہ بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہی وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو 10% مشہور کیا تھا، اور پھر یہی وہ حسین حقانی ہے جسے اس نے گود بھی لیا. یہ سارے بس اپنی عقل سے باہر ہیں. بات بالکل ٹھیک کی ہے. میں صرف ایک نام لیتا ہوں، حالانکہ سینکڑوں نام ہیں. ہمارے آقا کے دور میں جتنا تشدد بلال حبشی نے، سیدنا بلال حبشی، سہا. نتیجہ کفار مکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور وہ کہاں کھڑا اذان دے رہا تھا وہ آدمی. سبحان اللہ. اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سنو. حضور جب بیمار تھے آخری دنوں میں تو انہوں نے کہا میں نے مسجد جانا ہے. رجسٹ کیا بی بی عائشہ نے بھی، حضرت بلال نے بھی. تو انہوں نے تھوڑا ایسے دیکھا ناپسندیدگی سے اس بات کو، تو خیر مجبور ہو گئے. وہ حضور کو وہ سہارا دے کے لے جا رہے تھے. وہ بہت ذوف کا عالم تھا، بیمار تھے شدید، تو لیکن وہ نماز مسجد جا کے پڑھنا چاہ رہے تھے. تو چلتے چلتے حضور رک گئے. اچھا، بلال اور حضرت عمر بن خطاب یہ دو لوگ تھے جن کی ہائٹ بہت تھی. حضرت بلال بھی بہت لمبے تھے. حضور رک گئے اور سر اٹھا کے سیدنا بلال کو دیکھا اور کہا، بلال تجھے یاد ہے تو اسی طرح زخموں سے چور میرے پاس لایا گیا تھا. میں نے اٹھ کے تجھے دروازے میں ریسیو کیا اور سہارا دے کے لا کے بٹھایا. حضور مسکرا رہے تھے. تو حضرت بلال نے کہا کہ آقا یہ تو بہت پرانی بات ہے. جواب سنا؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلال، یہ تو کل کی بات ہے. تشدد مسائل کا حل ہوتا. اور مریم آپ ایک بات یاد رکھنا، تشدد تاریخ ہے، اسپارٹیکس کو جنم دیتا ہے. تشدد ویوا زپاٹا کو جنم دیتا ہے. بے عزتی، توہین، ملنگی جیسے ڈاکو منظر عام پہ آتے ہیں جن کے بارے میں کیا کہا گیا ان زمانوں میں گورے کے، دنو رات فرنگی داتے راتی راج ملنگی دا. تشدد نہیں. تشدد اگر مسائل کا حل ہوتا تو عام معافی حضور. نہ وہ تو اسٹیٹسمین کا لیول جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. معاملہ تو کچھ اور ہوتا ہے. وہ عام معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے معاف، جو ابو سفیان کے چلا جائے معاف، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے معاف. یہ رحمت اللہ العالمین. نون لیگ کے سینئر رہنما مشاہد حسین سید نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کی 30 سالہ سیاست 8 فروری کو ملیا میٹ ہو گئی. دیکھیں، کو خبر تو نہیں دے رہا بیسیکلی مشاہد، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں. مشاہد بہت پڑھا لکھا. ہمارے دانشوروں میں جو چند پڑھے لکھے لوگ ہیں واقعی ہی از ون آف دم. پڑھا لکھا، سیزنڈ، زمانہ ساز، زمانہ شناس، تجربہ کار آدمی ہے. اور ایسے لوگ ایسی بات سے بہت کوسوں دور بھاگتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا، انہیں تھوک کے چاٹنا پڑے. مشاہد جیسے بندے نے جو بات کی ہے وہ تو لکھی پڑی بات ہے. میں یہی بات کب سے کر رہا ہوں. اچھا، وہ نئی بات نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، لکھا ہے دیوارے چمن پہ پھول نہ توڑو لیکن تیز ہوا آندھی ہے. سو مشاہد نے جو بات کی ہے کہ وہ جو آخری کیل، تو وہ آخری کیل تو کب کا ٹھک چکا.
یہ سیاسی طور پہ زندہ لاشیں ہیں، بٹ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا نہیں عزیز و اقارب کا انتظار ہو رہا ہے تو سرد خانے میں ڈیڈ باڈی رکھ دی ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. مشاہد نے بالکل ٹھیک بات کی، اور وہ ان کی ایک زمانے میں مونچھ تو نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، جو میں کہوں مونچھ کا بال بہت قریبی، وہ ویسے بھی ان کو اندر سے جانتا ہے. اس کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی آئندہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب کوئی اسٹریٹجی کام نہیں آنی. چلیں بالکل ٹھیک. صاحب نیکسٹ ٹاپک، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہوگی، صرف ایک راستہ ہے، صدقے دل سے معافی مانگے، تعمیری سیاست کا وعدہ کریں. یہ بھی بتایا کہ 2022 سے 23 میں پاک فوج نے براہ راست 100 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں جمع کرائے. یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. یہ جو معافی مانگیں یہ وہ، اس پہ تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے، سنا جا چکا ہے. جی. اور دیکھو بات سنو، میں ایک عام شہری کے طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش ہمارے ظرف اتنے بڑے ہوں کہ ہم معافیوں سے ماورا ملک کا مستقبل جس پہ سوالیہ نشان ہے اس پہ فوکس کریں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں بقا کا مسئلہ نہیں ہے، انا کا مسئلہ ہے، اور ایسٹ پاکستان اس کی پہلی بہت بڑی اور بھیانک گواہی ہے. اچھا، لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے نا تعمیری سیاست، یہ مجھے صرف ایک بات بتائیں جنرل صاحب، پاکستان کے مجھے وہ چند سال آپ بتائیں جب تعمیری سیاست ہوئی ہوگی. ختم. کن بنیادوں پہ، کس تجربے کی، کس مشاہدے اور مطالعے کی بنیاد پہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاست تعمیری ہوگی؟ آپ بتاؤ، ہمارے ویورز وہ بتائیں، کریکٹ کریں مجھے. 76 سال میں قائد کو تو وقت ہی نہیں ملا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کی زبان، نواز شریف کی زبان، وہ آج تک وہی کلچر ہے. یہ ہم جو حاضر سروس ہے اس کو اٹھا کے پکڑ کے اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے. سو ملک میں تعمیری سیاست کا خواب دیکھنا تو اچھی بات ہے. اب چلو دوسری طرف کہ یہ 100 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں جمع کرائے پاک فوج نے. اب مجھے یہ بتائیں، ان کو کہ جو جمہوریے ہیں، بچے جمہورے، ان کو کوئی شرم حیا آتی ہے؟ تو بھائی اگر آپ، اب تو پرابلم یہ ہے کہ فوج ہماری سرحدوں کی نہیں، ہماری معیشت کی بھی محافظ ہے، تو پکڑو نا ان کو. بتائیں کتنا ٹیکس کون دیتا ہے، کون کتنا ٹیکس دیتا ہے، اور پچھلے 10 سال کے اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھو، اور پھر وہ ٹیکس سامنے رکھ کے ان کے اثاثے کون ہیں یہ لوگ کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیوں زیادہ ہیں؟ بتاؤ. ٹریل ہوتی ہے اس میں کہ 2, 4, 5% کا فرق ہوگا. وہ میں کہتا ہوں یہ ساری آپ دوزیں ہیں، سارا کچھ نیچے ایمی اینٹنا جو ہے باہر کھڑا ہے، اسی سمجھنے ہو بڑا ہے. نا ان کا. اور بات سنو، بنیادی طور پہ مجھے تو لوٹ مار پہ بھی اعتراض نہیں، کتنی میں چولوں جیسی بات کر رہا ہوں. مجھے ان کی اور یہ جو لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، لوٹ مار کا پیسہ بھی جب سرکولیٹ ہوتا ہے. دیکھو بات سنو، گداگری کا ایک ایسپیکٹ اور ہے، اربوں روپیہ، اربوں گداگری کے چکر میں جاتا ہے، لیکن وہ یہیں رہتا ہے، وہ سرکولیٹ کرتا ہے. گداگر بھی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، کو روٹی پانی خریدتے ہیں، پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے. یہ جو جلاد ہیں یہ باہر لے جاتے ہیں، پھر ان کے ریٹارڈڈ بچے کہتے ہیں نا منی بیگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. مجھے دے دو کو 10 ارب ڈالر، میں تو مکھی بھی خود نہ اڑاؤں، وہ انڈے بچے دیتا جائے گا. منی بیگیٹس منی. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے، صادق خان نے تیسری مرتبہ میئر لندن کا حلف اٹھا کر تاریخ رقم کر دی. کیا تاریخ رقم کر دی؟ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے، پاکستانیوں کو منہ پہ چپیڑ ہے، خوشخبری ہے یہ.
ایک بس ڈرائیور کا بیٹا تیسری بار, سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی, اسے کہتے ہیں میرٹ. یہ چپیڑ ہے. ایتھے سارے بہنوئی سمدھی پتر پیو بھتیجے اور یہ خاندان, سارے کا سارا خاندان جوتوں سمیت قوم کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. اب بات سنو, ایک بار میں نے لارڈ نذیر کے بارے میں کہا تھا, ایک ہوتے تھے کبھی کبھی آیا کرتے تھے پاکستان, اب تو کئی سالوں سے ان کے درشن نہیں ہوئے. تو میں نے کہا یار یہ لارڈ نذیر, تو میں نے کہا یہ پاکستان میں ہوتا نا تو انہوں جیرا جیرا کہہ کے مار دیں دے, اور جیرے وہاں جا کے لارڈ. ہمارے بہت سے لوگ, وہ لوگ یہاں سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرتے, وہ تو کبھی کونسلر نہ منتخب ہوتے, چونکہ ہر جگہ جتھے بازی, گنڈا گردی, چمچا گیری, درباری پن, یہ سارا کچھ موجود ہے. تو یہ بد میرٹ جعلی جمہوریت, وراثتی جمہوریت, خاندانی جمہوریت, اس پہ میں صدقے واری جاؤں. اور یہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. سوچنا سیکھو, آرٹ آف تھنکنگ. ہمیں سوائے آرٹ آف میکنگ منی, آرٹ آف پتہ نہیں کیا, وہ نیٹ ورکنگ اور فلانا, یہ شودے قسم کے آرٹس, یہ آرٹ آف تھنکنگ میں نے جب سنا مجھے تھوڑی شرم آئی. یہی صادق خان باپ اس کا بس ڈرائیور ہوتا پاکستان میں, وہاں وہ باعزت ہوتے ہیں, وہاں ہر کوئی, وہاں تو پلمبر کا ٹور نہیں مان. تو یہ خوشخبری نہیں ہے مریم بیٹا, ذہن میں رکھنا. ٹھیک, یہ ہمارے تمہارے منہ پہ برطانوی تھپڑ ہے. جی ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. گندم سکینڈل کی انکشافات سے بھرپور ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے. اخباری رپورٹ کے مطابق 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی خطیز زر مبادلہ سے منگوائی گئی گندم میں کیڑوں کی بھرمار تھی. کیا کہیں گے اس نااہلی پر آپ؟ میں نے کیا کہنا ہے, یہ گندم کے کیڑے نہیں ہیں بھائی, یہ ہمارے اجتماعی کیریکٹر کے کیڑے ہیں. اور بات سنو, بڑی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے. جب یہ سارا کچھ اپروو ہوا تو اس کے 2-4 دن بعد ہی جہاز لگ گیا. اس کا مطلب ہے وارداتیوں نے آرڈر دے دیے تھے یہ جہاز کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا ساری واردات مکمل ہو جائے گی. چونکہ پتہ ہوتا ہے اوشن ٹائم, ایئر ٹائم اور زمینی ٹائم, زمینی فاصلہ, ہوائی فاصلہ اور سمندری فاصلہ, اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ میں سیپ نہ ہو جائے وہ نارمل, کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک شپ کتنے دنوں میں پہنچے گا. ادھر یہ اپروو ہوا ہے کہ 2-4 دن کے بعد, میں نے اخباروں میں ہی پڑھا ہے. کون ڈاکو لٹیرے, اور کبھی کسی میں اتنی گریس ہوئی کہ مان لے یہ کیڑے جو ہے نا, بات سنو, کاف سے کیریکٹر, کاف سے کیڑے اور کاف سے کیا. ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا کتے تے تھیں اتے, وہ کی پتہ نہیں کر دے تے وہ در مالک دا نہیں چھڑ دے, تو مالک تو عوام ہے. برے صغیر کے ہم جیسے لوگ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے, انہوں نے تو کیڑے نہیں, تھوڑی گندم چ بڑھ گئے. یہ کیریکٹر کے کیڑے ہیں. جب تک گندم کو مارو گولی, جب تک ان کے کیریکٹر سے کیڑے نہیں نکلیں گے, اس ملک میں گندم پاک نہیں ہوگی, یہ ناپاک رہے گی. ٹھیک ہے, اب گیہوں گندم کے ساتھ کہتے ہیں نہیں, وہ گیہوں پستا ہے تو فلاں فلاں کے ساتھ پتہ نہیں کیا گھن پستا ہے. ہاں, گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے, یہ محاورہ ہے. اب گیہوں کے ساتھ کیڑے پستے دیکھو. اب پاکستان کے مارکیٹ دیکھو, ہمارے کلیم ٹو گلوری پہ غور کرو. باقی نغمے, ہم فلانا ہیں, ہم ٹمکانا ہے, کا کبھی نہیں ہو, کشکول ہو, چلتے پھرتے چلیں آگے. صاحب دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق گندم کے بعد اب چینی سکینڈل آنے والا ہے. شوگر ملز مالکان چینی برآمد کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس طرح سے مصرے جہلاں ورگے, وہ اللہ پاک کو اس طرح مت ڈالو ہر جگہ.
اللہ پاک کا حکم ہے کہ تمہیں اتنا ہی دیا جتنی تم نے صحیح کی. ہم پتہ نہیں چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اچھا وہ بھائی غفور الرحیم اللہ رحم کرے گا فلانا, او بھائی قہار و جبار بھی تو ہے. اللہ تم پہ کیر نازل کرے گا, رحم والی حرکتیں کرو گے تو رحم نازل کرے گا. تو باقی شوگر سکینڈل ہے, 5 صدی کی ٹوٹل کمائی ہماری کیا ہے, 76 سالہ کمائی, آبادی میں اندھا اضافہ, لا قانونیت میں اندھا اضافہ, نئے نئے پیشے, قبضہ گروپ, لفافہ جن, ان کی ایجادات, اور پاکستانیوں کی بھاری اکثریت کا مسئلہ کیا ہے, روٹی. چینی کو تو مرو گولی اس کے بغیر. اچھا شوگر نہیں ہوگی, وائٹ شوگر ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے, لیکن گندم, روٹی, یہ خطہ آدھی دنیا کو پال سکتا ہے. کل رات میں اپنے میرے ایک بہت پیارے عزیز دوست ہیں محمد علی درانی صاحب اور ڈاکٹر فیاض, وہ ایگریکلچر کے بادشاہ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, تو پتہ نہیں اب مجھے ٹھیک یاد نہیں آ رہا, آدھی پونی دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے یہ ملک جس کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور کون کھا رہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں, کوئی کچھ نہیں, ادھر نہیں زور. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط سے متعلق سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو جج مداخلت دے کر بھی بے بس ہے تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا. گھر جانے کے لیے باعزت ہونا, باوقار ہونا, محترم ہونا ضروری ہے. حالانکہ زندگی کی ریالٹی کیا ہے, گھر تو جانا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے گھر جانا ہوتا ہے. چلو وہ تو دیکھا نہیں, وہ تو قبر میں پہنچو گے, آخری سانس لو گے تو پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا, تم اس کو مانو نہ مانو, لیکن گھر تو جانا ہوتا ہے. میرا ایک مرحوم جاننے والا تھا, دوست تو نہیں لیکن اچھا ہمارا گپ شپ تھی, رحمت علی راضی, ٹاپ کا رپورٹر, چیف رپورٹر بھی رہا پاکستان کے سب سے بڑے گروپ کا. وہ سیکریٹریٹ اس کی بیٹ میں شامل تھا. بیوروکریسی ڈرتی تھی, اور کہا کرتے تھے لوگ مذاق میں کہ رحمت علی راضی نے کر دے پیرالل سیکریٹریٹ کھول لیا ہے. بس وہ اتنا ان کا بھیدی تھا. اس کا ایک فیوریٹ جملہ تھا, پتہ کیا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ان پہ گلی کا کتا بھونکنا بھی پسند نہیں کرتا. مجھے اکثر سرکاری افسران وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے سال رہ گئے جی, وہ ہمارے ریٹائرمنٹ میں ہمیں کس نے پوچھنا ہے. تو جو میرے زیادہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, فارمل ہوتا ہے, میں چپ رہتا ہوں. جو ذرا قریبی ہوں ان کو میں نے کہا بات سنو, ہم ایک قوم کے طور پہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہیں, لیکن سارے کم ظرف نہیں ہوتے. 100 بندے سے محبت کرو گے, شفقت کرو گے, ان میں سے 15, 20, 25% وہ حلال کے ہوں گے, نہیں بھولیں گے تمہارا. تم شفقت کرو گے, محبت کرو گے, رہنمائی کرو گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو گے, تو کیسے ہو سکتا ہے. باقیوں کو میں چپ رہتا ہوں, میں کہا ہاں جی, پھر یہ کرتوت نہیں اپنے دیکھنے. کہنا کیا ہے, جب جو ریٹائرمنٹ سے تو ٹکے کے نہیں رہتے, 2 کوڑی کی اوقات نہیں رہتی ریٹائرمنٹ, نام یاد نہیں رہتے لوگوں کو, جن کے تھوبڑے روز چھپتے ہیں اخباروں میں. Once they are gone, they are gone. Nobody remembers even their names. اس لیے جن کی آنکھوں میں خاندانی ہوتے ہیں, شرم و حیا والے ہوتے ہیں, اگر آپ نے کسی سے شفقت کی ہوگی, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا, اس کو گائیڈ کیا ہوگا, اس کو ہیلپ کیا ہوگا, اس کو میرٹ پہ سپورٹ کیا ہوگا, 100 کے 100 تو نہیں ہو سکتے, 20, 25, 30% جو خاندانی ہوں گے وہ ساری زندگی. راؤ رشید صاحب مرحوم میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, لوگ آیا کرتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ فارغ, سیاست سے بھی فارغ ہو چکے تھے, ڈیفینس میں رہتے تھے, گھر کے ان کے پاس ہی قبرستان تھا. وہ میں نے کہا کہ راؤ صاحب لوگ آج بھی آپ کی اتنی عزت محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ مجھے یہ قبر کبھی نہیں بھولی, تو وہیں وہ دفن ہے. لیکن مینٹالٹی یہ جو اب یہ جج صاحب نے جو بات کی ہے,
وہ تو اپنی جگہ پہ بڑی درست بات کی ہے. بے بس ہے تو گھر چلا جا. زندگی دیانت کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ گزارو. مر نہیں جاؤ گے. مرو گے تبھی جب تمہارے بچنے کا کوئی چانس رہ نہیں جائے گا. بات تو یہی ہے. لیکن نہیں, چمبڑے رہنا ہے. سیاست میں بھی یہی ہے رویہ ہمارا. جان نہیں چھوڑتے, جان نہیں چھوڑتے. ایسے ڈھیٹ ہے بچوں پریا میلہ چھڑ جا. لیکن نہیں, یہ باعزت باوقار خاندانی لوگوں کے لیے محاورہ بنا تھا پنجابی کا, چنگا بندہ پریا میلہ چھڑ جاؤ. لیکن بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے فجی سے خبر آئی ہے. فجی کے سابق وزیر اعظم فرینک بینیمارا کو اپنے خلاف کرپشن کیس بند کرانے پر عدالت نے 1 سال کی سزا سنا دی. ان کی اہلیہ اپنے شوہر کو گرفتار ہوتے دیکھ کر جذبات پر قابو نہ پا سکی اور عدالت میں رو پڑی. چلو وہ تو ایک پیار محبت ظاہر ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے. اگر وہ کلک کر جائے تو اس جیسا رشتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے یہاں بیوی کے بارے میں پنجابی میں ایک وزڈم ہے بڑی, کہ بیوی گجی ماں ہوتی ہے. کیا بات ہے. بیوی جو ہے وہ خفیہ قسم کی ماں ہوتی ہے. تو وہ ان کا ریلیشن شپ آئیڈیل ہوگا. وہ رو پڑی, وہ ٹھیک ہے. آپ کا بچہ اپنی حماقت کی وجہ سے کوئی ٹانگ توڑوا بیٹھے, غلطی اپنی ہو بے شک, یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کا, تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل بات ہے. باقی آپ فجی میں تو کبھی نہیں میں نے دیکھا, لیکن پاکستان کا مجھے یاد ہے وہ تو ایک کرپشن, یہاں تو درجنوں کے حساب سے کیس بند ہو جاتے ہیں, ایز گڈ ایز نیو, پھر 0 میٹر ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اپنا اپنا کلچر ہے. ہم اسلامی جمہوریہ ہیں, وہ فجی اسلامی جمہوریہ فجی نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا فجی یا فجی یا کیا ہے, مجھے تو اس کا نام پروناؤنس کرنا بھی نہیں آتا. جی چلیں حسن صاحب, آخری کی خبر ہے. پی ٹی آئی کی سینئر رہنما یاسمین راشد نے کہا کہ جیل میں خوش ہوں, آدھا دن چھپکلیوں بلیوں سے مقابلے میں دن گزر جاتا ہے. اچھا, باہر مقابلہ چھپکلیوں بلیوں سے نہیں, فارم 47 والے مگر مچھوں اور بگیاڑوں سے ہوتا ہے. تو مقابلہ ہی ہے. وہ بھلے آپ کا چھپکلیوں اور بلیوں سے ہو, لیکن یہاں میں اچھا ایک شعر سنو. یہ یاسمین راشد تک کوئی اگر پہنچا دے تو اس کی مہربانی ہوگی. میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق. وہ آیا کرتی تھی, ان کے ساتھ ایک چھپکلی ہوتی تھی. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, یہ کافی ان کا آنا تھا میری طرف, بلکہ ایک آدھ معاملے میں نے ان کو بہت آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ بھی کیا. ان کے ساتھ ایک چھپکلی ہوتی تھی, اس کا نام تھا دلیب عباس. وہ بعد میں پتہ نہیں سینیٹر انہوں. اچھا, میں یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چھپکلی جو ہے وہ آتی ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ ہاں بس, اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, بہت اعلیٰ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.